बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बात में आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज के हवाले से। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क बहुत से और कई बहरानों से गुजर रहा है। मुआशी बहरान से तो हम सब ही गुजर रहे हैं, लेकिन जो सियासी बहरान है वो हम मीडिया, सोशल मीडिया पर देखते हैं। इसके साथ साथ एक आइनी बहरान भी है जो अब हमारे सरों पर आन खड़ा हुआ है। जेल भरो तहरीक जो अब एहतजाज से ज़्यादा कॉमेडी सर्कस में तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। हमने देखना है कि इमरान खान ने जिसका ऐलान किया था, बुध से उसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। इसके पीछे जो इमरान खान के मकासद से, क्या इमरान खान अपने मकासद में अब कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वैसे नताइज, वैसे उसकी आउटपुट सामने नहीं आई। इसकी क्या वजूहात हैं? क्या जेल भरो तहरीक कामयाब होगी? प्रोग्राम में आगे चलकर इसको मौजूद बहस बनाएंगे और फिर बात करेंगे दूसरी टॉप स्टोरी के हवाले से। NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है जिसमें PTI को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और PTI के जी मोहसिन लगारी ने 90,392 वोट हासिल किए हैं और पहले नंबर पर रहे हैं, जबकि नून लीग दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर रही है। इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम दादोशुमार के हवाले से बात करें तो 2018 में जब आम इंतखाबात हुए थे तो NA 193 की निशिस्त पर तहरीक इंसाफ ने तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 47% जो है वो वोट हासिल किए थे और अब 2023 में 51% की जो है अदादोशुमार रहे हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है? और वोट बैंक के हवाले से बात करें तो PTI का जो वोट बैंक है वो सबसे ज़्यादा रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी टॉप स्टोरी जो दिन भर हेडलाइंस की जीनत बनी रही है। 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। 90 रोज़ में आइन का तकाजा है कि इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शंस की तारीख जो है वो बॉल की तरह दर बदर की ठोकरें खाती रही है। गवर्नर से मामला इलेक्शन कमीशन से सदर मुमलिकत और अब सदर मुमलिकत के बाद अदालतों में चला गया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या 90 रोज़ में जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी सेक्शन 57A के तहत, उसके मुताबिक इलेक्शंस होंगे या फिर नहीं होंगे, ये भी हम जानेंगे अपने नाज़रीन से। पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे सजाद तरीन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। इसके साथ साथ अरसलान खालिद हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं। आरिफ चौधरी ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है, लॉयर भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। इसके साथ साथ फैसल अजीज़ खान सीनियर एनालिस्ट होंगे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सबका। बुनियादी सवाल सबसे पहले ऐसे यही रखूंगी अपने पैनल के सामने जी कि क्या 90 रोज़ में उनको इलेक्शंस होते हुए नज़र आ रहे हैं? इस हवाले से हमने पोल भी क्रिएट किया था और उसका रिजल्ट्स मैं आपको एंड में बताऊंगी। तरीन साहब, इफ़ आई मे स्टार्टेड विद यू, हाउ डू यू सी इट? कैसे देखते हैं कि जो अब 90 रोज़ में इलेक्शंस जो होने वाले हैं, जो सदर ने तारीख दी है, उस मुताबिक इलेक्शंस हो जाएंगे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें जो पाकिस्तान का आइन है, आइन के मुताबिक तो इलेक्शन होने चाहिए। पाकिस्तान के आइन में और कोई गुंजाइश नहीं है। न ये पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए और जैसे ही कोई असम्बली ख़त्म हो उसके 90 दिन में इलेक्शन कराने का एहतमाम जो है वो करना है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन अब जो सूरत हाल है, आज सारा दिन जो सूरत हाल रही है, इससे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान, पाकिस्तान समाजी बहरान, पाकिस्तान सियासी बहरान और पाकिस्तान अदालती बहरान का भी शिकार हो गया है। तो ऐसी बहरानी कैफियत में अब कुछ नई चीज़ें लग रही हैं, कुछ नए सामने आ रहे हैं, कुछ नए लोग जो हैं तजावीज़ सामने लेके आ रहे हैं, कुछ अपने अपने मौक़िफ़ दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ऐसे लग रहा है जैसे कोई पूरी रियासत जो है वो कोई ऑटो पे लगा दी गई है कि जब आइन में चीज़ें मौजूद हैं और वो नहीं हो पा रही। बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो नाकाम हो गई है। जो फैसले पार्लिमान में होने चाहिए थे वो पार्लिमान में नहीं हो रहा है, वो अदालतों में चले गए हैं। जब अदालतों में चले जाएंगे तो फिर जजेस तो अपनी मर्जी से फैसले करेंगे, लेकिन वहाँ भी कोई सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं लग रही। जो आज का दिन गुजरा है और जिस तरह जजेस बेंचेस से अलहदा हुए हैं, वहाँ एक नई सूरत हाल क्रिएट हो गई है। तो अभी लग नहीं रहा कि इंतखाबात 90 रोज़ में हो जाएंगे। मतलब आपको नहीं लग रहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे? अरसलान, आप कहिएगा, जैसे कि तरीन साहब ने भी ये पॉइंट रेस किया है कि 90 रोज़ में उनको इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे। क्या आपका भी मौक़िफ़ यही है, यही स्टांस है आपका? क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया गज़ल। बड़ी हद तक तो बात सजाद तरीन साहब ने कर दी, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट चूँकि मामला सब जुडिस है और आज भी सारा दिन जो समात रही और उसमें यही कहा गया कि कल के दिन में फ़ैसला करना है इस केस को किस सिमत में लेके जाना है। 4 जजेस आज बेंच से अलहदा हो गए, 9 का बेंच था, 5 रह गए हैं। जो आज दलाइल भी हुए और जो बातें सामने भी आई उसमें भी यही बार बार सवाल किया जाता रहा क्या कि सदर मुमलिकत तारीख दे सकते हैं, गवर्नर का क्या रोल है। और मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम
کہ یہ چیزیں اب واضح ہو جائیں. ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنی ہو کہ 2 صوبائی اسمبلیوں پر الیکشن کرانے کی نوبت آئی ہو. جنرل الیکشن ہوتے ہیں, اس میں مختلف دلائل, مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جہاں تک 90 روز کی بات ہے تو بظاہر مشکل نظر آتا ہے, لیکن تمام تر چیزوں کا دار و مدار حتمی طور پر میرے خیال سے جو ملک کی اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے, سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آئے گا اس پر ہوگا. لیکن جہاں تک بات ہے کہ آیا 90 روز میں انتخابات ہو سکیں گے یا نہیں, بظاہر میرا جواب ہوگا کہ مجھے مشکل دکھائی دے گا. آپ کو مشکل دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود عارف چودھری بھی ہیں, لائر بھی ہیں, اینالسٹ بھی ہیں. سر, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی قانونی اعتبار سے کہ اب سپریم کورٹ میں جو از خود نوٹس لیا گیا, 9 رکنی بینچ تھا, وہ بھی تحلیل ہو گیا, پھر اس کے بعد 4 ججز نے خود کو الگ کر لیا. کیا فیصلہ آ سکتا ہے کل؟ بہت شکریہ غزل. فیصلہ جو آئے گا وہ تو یقیناً آئین کے مطابق ہی ہوگا, اور آئین جو ہے اس معاملے میں کلیئر ہے. یہاں آئین کی تشریح والا سلسلہ ہے نہیں, یہ تو آئین کی امپلیمنٹیشن والا معاملہ ہے. ایک ایسی پارٹی جو اقتدار میں ہے اور جسے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے تھے, گورنر نے اعلان کرنا تھا اپنے اسی نوٹیفیکیشن میں جس پہ انہوں نے ڈیزولوشن آف اسمبلی کا ذکر کرنا تھا, اسی نوٹیفیکیشن میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنانا تھا, اور اسی میں سب سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ دینی تھی. لیکن ایسا اگر نہیں کیا گیا تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نہیں کیا گیا. اور یہ منصوبہ جس طرح میرے دوست نے کہا ابھی, بہت انہوں نے صحیح بات کی کہ الیکشن جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ ہونے چاہیے, اور فیصلہ بھی ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن شاید اس کے باوجود جو الیکشن نہیں کروانا چاہتے وہ اس معاملے میں رکاوٹ کوئی نہ کوئی ڈالیں گے. لیکن صرف ایک بات پہ امید ہے کہ چونکہ اس سپریم کورٹ کے پاس قوت نافذہ ہے اور وہ آرٹیکل 190 جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے, تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ وہ اس سے انحراف کرے. کوشش کل جو ہے کافی زیادہ بگننگ کی ہوگی, اسپیشلی جو ڈویژن کریٹ کی گئی ہے بارز میں, وہ اب تو ہمیں بار کے علاوہ وہ ڈویژن جو ہے وہ بینچ میں بھی نظر آئی ہے, جس طرح 4 لوگوں نے علیحدہ کیا اپنے آپ کو, اور خاص طور پر جس طرح کا جسٹس اطہر بن اللہ نے سوال کیا, وہ سوال جو ہے آئینی سے زیادہ پولیٹیکل نظر آتا ہے. اور اس لیے پولیٹیکل نظر آتا ہے کہ آئین جب کسی چیز پہ کلیئر ہو, جب ڈیزولوشن آف اسمبلی کا اختیار جو ہے وہ آرٹیکل 112 میں کلیئرلی دیا گیا ہو اور اس پہ کسی طرح کی کوئی پابندی, کوئی اس پہ شرط نہ لگائی گئی ہو, تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال آ سکتا تھا. لیکن اگر یہ سوال آیا ہے تو اس کی کوئی معنی ہو سکتے ہیں, اور وہ معنی یقیناً ہمیں نظر بھی آئیں گے. ابھی معاملہ یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے جس سطح پہ کھڑا ہے, اس کا واحد حل اس وقت الیکشنز ہیں, اور الیکشنز کے علاوہ اگر کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی, اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ راستہ ارسلان سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ جو راستہ چنا جا رہا ہے, انہوں نے تو یہ بات نہیں کی, لیکن میں اپنے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ قوتیں جو یہ راستہ اس پہ انہوں نے چلا دیا ہے پی ڈی ایم کو, یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید وہ الیکشن سے بالکل ہر صورت میں فرار جاتی ہے. ورنہ یہ زبان و بیان جو مسلم لیگ کی مریم نواز صاحبہ کا تھا, یہ زبان و بیان کبھی سپریم کورٹ کے بارے میں سنا نہیں تھا, اور یہ اگر سنا گیا ہے تو, اور پھر اس کی پارٹی کے باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ان کو فالو کر رہے ہیں, تو اس سیدھی توہین عدالت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اب معاملہ جو ہے فرق ہے, اور صحیح آئینی راستے پہ چلنے کی بجائے غیر آئینی صورتحال پیدا ہونے والی نظر آ رہی ہے. تو غیر آئینی کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے, یعنی آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشنز ہو جانے چاہیے. سر, سپریم کورٹ جو ہے جو کہ فیصلے کے جو آئے گا کل جو آنا ہے, اس کو پی ڈی ایم تسلیم کرے گی؟ پی ڈی ایم کے پاس چوائس نہیں ہے, کسی کے پاس چوائس نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یا تو آپ کو ملک کا آئین رکھنا ہے, اور اگر ملک کا آئین نہیں رکھنا تو یہ فوج تو نہیں ہے نا. یہ تو خود سپریم کورٹ بھی اپنے فیصلے میں لکھ چکی ہے, جو سپریم سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن والا کیس تھا, کہ آئین کے معاملے میں یعنی آئین کو نہ معطل کیا جا سکتا ہے, نہ سبورٹ کیا جا سکتا ہے, نہ ایبروگیٹ کیا جا سکتا ہے, اور آئین کی ہر شق جو ہے وہ اسی طرح ایکٹیو ہے جس طرح پورا آئین ہے, تو اس پہ آپریٹو بھی ہے. تو یہ آئین کی شق جو ہے یہ آپریٹو ہے جس پہ الیکشن کروانے ہیں 90 ڈیز کے اندر, تو اسے اگر معطل کرنے کی کوئی کوشش کرتا ہے یا اس کو سبورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, خود سپریم کورٹ بھی نہیں کر سکتی,
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد کسی کے پاس چارہ نہیں رہے گا. اگر کوئی چارہ ہوگا اور اگر کسی نے کوشش کی تو پھر وہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہے میئرز ہے, اور وہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل میئرز جو ہے ان کے کانسیکوینس یہی ہوں گے. پھر پولیٹیکل لوگ تو میدان میں اس طرح اقتدار میں نہیں ہوں گے, پھر تو کچھ اور لوگ ہوں گے جو جنہیں شاید آئین کی ضرورت نہ ہو. ٹھیک ہے, اور پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. فیصل عزیز خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان کی رائے جان لیتے ہیں. سر آپ کہیے گا, کیا صدر مملکت کے حکم کے مطابق 9 اپریل کی جو تاریخ دی گئی ہے آپ کو الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ باقی اینالسٹ کی آپ نے رائے جانی. دیکھیں, معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے اور زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. لگتا یہی ہے کہ انتخابات 9 اپریل کو بھی ہوں گے پنجاب میں اور کے پی میں. اس میں ابہام بھی نہیں رہا, اور اب کلیئرٹی جو بھی آوازیں آ رہی تھیں ان آوازوں کے آنے کے بعد ہی سپریم کورٹ نے جس انداز کے اندر اس کو ٹیکل کیا ہے اور جو آج کی صورتحال رہی ہے اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے. اور آئین کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ جا نہیں سکتا, اس کی کوئی دوسری تشریح کسی بھی جانب سے نہیں آئی ہے, اور کلیئرٹی کے ساتھ یہی ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ 9 اپریل کو ہوں گے. مطلب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 9 اپریل کو. ٹھیک ہے ترین صاحب, ٹھیک ہے ترین صاحب, آپ کہیے گا کہ جیسے کہ عارف صاحب نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم کے پاس اور کوئی چانس نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم یہ فیصلہ قبول کرے گی؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان کا جو آئین ہے, آئین میں تو سب لوگوں کو فیصلہ قبول کرنا پڑے گا. اب بے شک اس پہ تنقید ضرور کریں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی یا تو پھر آپ آئین کو ختم کر دیں, کہیں جی آئین نہیں ہے, یا آئین میں کوئی ترمیم کر دیں. پارلیمان موجود ہے, ترمیم کر سکتی ہے, کر دے. وہ تو پھر جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سب کو ماننا پڑے گا. تنقید بے شک کریں. ایک بات جو عارف چودھری صاحب نے کہی ہے, میں ان کو ذرا بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ مریم نواز جو ہے یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف جا رہی ہیں, تو ججز کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے نا. جس قسم کی ٹیلی فون پر باتیں کرتے ہیں, جس قسم کے انٹرویوز جسٹس نسیم حسن شاہ نے دیے کہ بھٹو کو پھانسی دینے کے لیے ہمارے پر جو ہے دباؤ تھا, اور جس قسم کی اب وہ ریسرچ چاہیے سامنے کہ ایک جج جو ہے وہ کتنے نواز شریف مخالف کیسوں میں بیٹھا ہے, تو ججز کو بھی اپنی صورتحال اور اپنے انداز پر اور تھوڑا خیال رکھنا چاہیے, تاکہ کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ توہین کرے. جب اس قسم کی بات عدالتوں کی طرف سے ہوگی تو پھر یقیناً لوگ بھی ریئیکشن تو کریں گے. لوگ ریئیکشن کریں گے. عارف صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, میں اس کا جواب ضرور عرض کرنا چاہوں گا. بات یہ ہے کہ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بالکل ایسے فیصلے کر رہی ہیں کہ وہ غیر متنازع ہیں, لیکن اس سب کچھ کے باوجود ترین صاحب ایک آئین نے طریقہ کار رکھا ہے. اگر آپ کسی جج کے خلاف کوئی اعتراض کرنا چاہتے ہیں اور اس کی کرپشن کے الزامات آپ کے پاس ہیں, تو اس کے لیے آپ نے جوڈیشل ریفرنس فائل کرنا ہے, اور اس کی کارروائی ہوگی. اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کے پاس ایسٹس جو ہے یا یہ جو آپ کے خلاف الزامات ہیں اس کا آپ جواب دیں. اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ کو متحد رکھنے والی حکومت سوائے سپریم کورٹ کے اور کوئی رہ نہیں جاتی. باقی تو فوج ہے, فوج تو ظاہر ہے کہ انہوں نے عمل کرنا سپریم کورٹ کے بھی احکامات پر. تو اگر آپ اس طرح ہر شخص کو اجازت دے دیں. اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, ترین صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں یہ دیکھا کہ عمران خان نے جب ایک ایسے معاملے پہ جہاں وہ واقعی ان کی پریشانی تھی کہ ایک عدالتی فیصلہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ ریمانڈ کا آرڈر کیا گیا, اور اس کے بعد ان کے جو پارٹی کے اہم رہنما تھے ان کو جو سزا تکلیف جھیلنا پڑی, اس کے نتیجے میں برہم ہو کر انہوں نے یہ جملہ بولا, نام دیا, تو ان کی ناک کی لکیریں نکلوائی گئیں. اور یہی ہمارے صاحب, ہمارے چیف جسٹس صاحب جو تھے اس وقت کے, جو اس وقت اطہر بن اللہ صاحب سپریم کورٹ میں جج کے طور پر موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ باقاعدہ بینچ جو تھا انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو کے, کیونکہ براہ راست تو وہ محترمہ جو تھی جج صاحبہ, ان کی لیے توہین عدالت کا اس طرح کا قانون موجود نہیں تھا, یہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے لیے ہے. لہٰذا انہوں نے کہا نہیں جناب, یہ کورٹ کی عزت کا معاملہ ہے. تو آج بھی کورٹ کی عزت کا معاملہ یقیناً ہے. nobody should be above law. اگر کوئی عام آدمی جو ہے اگر وہ عدالت کو کی توہین کرتا ہے تو اسے اجازت نہیں ہے, تو بڑے کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اور آئین نے اسی لیے عدلیہ کو اور فوج کو اس لیے مبرہ رکھا ہے کہ اس کے طریقہ کار جو ہیں وہ طے کر دیے ہیں, پیرامیٹرز بنا دیے ہیں. اور ادروائز آپ ہر شخص کو اگر یہ اجازت دے دیں, اور اسپیشلی اس طرح کی صورتحال میں جب معاملات عدالتوں میں پینڈنگ ہو, ادروائز وہ کرے نا. یعنی تو ہم نے بھی دیکھا پاناما کے اوپر بھی گفتگو ہوئی, باقی بھی ہوئی, سب ہوئی, لیکن جب چیز ایک عدالت کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے
اور آرٹیکل 184(3) کا معاملہ، اس سے بڑا پبلک انٹرسٹ کا معاملہ کیا ہوگا کہ پاکستان جو ہے اس کو کس طرف جا رہا ہے؟ الیکشن کیسی اہم بات چیز جس کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن اتنی واضح ہے کہ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہوگی تو آپ کس طرح گورنمنٹ کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو اس طرح کا معاملہ عدالت میں ہو تو عدالت کو اس طرح انٹیمیڈیٹ کرنے کی اجازت دی جا سکتی کسی کو؟ نہ مجھے دی جا سکتی، نہ ترین صاحب کو دی جا سکتی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو تھی، ان کی زبان، ان کا لہجہ جس طرح کا تھا تو اس طرح تو اس شخص کا ہوتا ہے جو بالکل ایسے سمجھ رہا ہے کہ معمولی سے لوگ جو ہے ان کو یوں دکھا کے ان کی تصویریں اس طرح کی گفتگو کی جا رہی تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کسی طرح بھی کوئی جسٹیفیکیشن ہو، باقی سارے فورم موجود ہیں، وہاں یہ بات ہونی چاہیے۔ یعنی کہ ہر چیز واضح ہے آئین میں۔ ارسلان، آپ کہیے گا کہ اب ایک طرح سے یہ ریت، ایک روایت قائم ہو جائے گی، جس طرح فل بینچ ٹوٹا ہے اب مستقبل میں بھی ایسے ہو سکتا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ پریشر ٹیکٹکس تھے، یہ معاملہ ڈیلے ہونے کی طرف جا رہا تھا؟ نہیں، میں بینچ ٹوٹنے میں تو قطعاً ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ ججز کی اپنی رائے ہے، اختلافی نوٹ ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس وجہ سے، کس وجہ سے وہ سارے معاملے سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ایک نیریٹو ہے جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بنا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو ابھی ضمنی انتخاب ہوا ہے اس کے بعد بھی یہی کہا گیا کہ اب مزید تیزی آئے گی اور مزید انڈر پریشر کیا جائے گا جوڈیشری کو، اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے۔ اور یہ پاکستان تحریک انصاف اگر یہ موقف اپنا رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف خود یہ کام نہیں کرتی بطور جماعت، اور یہ ساری سیاسی جماعتیں یہی کام کرتی ہیں۔ کوئی اپنے ہاتھ سے اقتدار جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اور جس کو لگتا ہے وہ ایک متعلقہ ادارے کو، چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، اگر اس وقت جوڈیشری کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز نے، یا وہ یہ بات کر رہے ہیں یا ری رائٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں پاناما کے فیصلے کو، تو دوسری طرف عمران خان صاحب جو اقتدار میں نہیں ہے وہ مسلسل ٹارگٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، نام لیتے ہیں ماضی کے آرمی چیف کا، ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ روایت ختم ہونی چاہیے میری نظر میں کہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح سے ان کو تنقید کی زد میں لائے، یا جس طرح سے ابھی عارف چوئی صاحب نے بات کہی کہ اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ ججز پر اس طرح سے انگلیاں اٹھائیں۔ اور یہ میں لائک وائز یہی کہوں گا کہ اس کی اجازت کسی اور جماعت کو، عمران خان صاحب کو بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بھی جب تک چیزیں واضح نہ ہوں وہ بھی مختلف شخصیات کے نام لیتے رہیں، ان کی جماعت سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلاتی رہے، ان کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں۔ تو یہ سلسلہ سب کے لیے میرے خیال سے رکنا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیانات کوئی زیادہ اثر ڈالیں گے۔ جو آپ نے بات کہی کہ 5 ججز پر مشتمل بینچ اس وقت اس معاملے کو سن رہا ہے، تو شاید وہ انڈر پریشر آ کے کوئی فیصلہ نون لیگ کے حق میں دے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہے، گو کہ یہ ضرور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے، آئندہ بھی یہ سیاسی جماعتیں یوں ہی کرتی رہیں گی۔ نہیں آپ سمجھتے کہ یہ اس طرح کی کوئی ٹیکٹکس تھے اور روایت کی ختم ہونی چاہیے؟ مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور بات کریں گے جو NA 193 میں PTI کو کامیابی ملی ہے اس حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب بات کریں گے NA 93 میں راجن پور میں ضمنی الیکشن ہوا ہے اور PTI کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے، جبکہ نون لیگ دوسرے نمبر پر ہے اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب 2018 میں عام انتخابات ہوئے تھے تب 193 کی نشست پر تحریک انصاف نے 47% جو ہے ووٹ حاصل کیے تھے اور اب 51% حاصل کیے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو PTI کا ووٹ بینک جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے بنیادی سوال رکھیں گے اپنے پینل کے سامنے جی کہ PTI کو بڑی کامیابی ہوئی ہے، جیت کی وجہ کیا ہے؟ فیصل عزیز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر اینالسٹ ہیں۔ فیصل صاحب کہیے گا کیا وجہ نظر آتی ہے PTI کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر سب سے مضبوط بیانیہ نیریٹو جو ہے وہ عمران خان کا ہے۔ ہم یہ ریگولر بیسس پر دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہیں پر بھی انتخابات ہوں، کینڈیڈیٹ کوئی بھی ہو، عمران خان کو PTI کو ووٹ ملتا ہے۔ ہم نے یہ کراچی کے اندر دیکھا، NA 245 میں کینڈیڈیٹ کو لوگ جانتے نہیں تھے اور اس انداز میں آ کے ووٹس وہاں پہ کاسٹ ہوئے۔ یہی سینیریو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ ضمنی انتخابات ہوں اور جو حکومت ہو وہ ہار جائے۔ ہم نے مشرف کے دور میں دیکھا، شوکت عزیز صاحب تھر میں جا کے جیت گئے، جی تھر پار کر بھی گئے اور شوکت عزیز جیت گئے، 1.25 لاکھ ان کو ووٹ بھیجے تھے۔ یہاں پر حکومت ہے PDM کی، حکومت میاں صاحب کی، زرداری صاحب کی،
اور بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کا اتنا مضبوط ہے کہ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اس بیانی کے سامنے کوئی بھی سیاسی جماعت کھڑی رہ سکتی ہے. آپ نے جیسے کہ بتایا اپنے سوال میں ہی کہ پہلے سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. لگتا یہی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ انتخابات جو آنے والے انتخابات ہیں جو کہ 9 اپریل کو ہوں گے اس میں دونوں صوبوں کے اندر بہت بھاری بھرکم سے جیتیں گے. یہ یہاں پہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ممبرز جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں یا پارلیمنٹ میں اب نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ سارے سوال رہے ہیں, لیکن پبلک کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جس جدوجہد کے اندر ہیں اس جدوجہد کے اندر آ کر وہ ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں. یہ ایک بڑی سچویشن ہے جس کے اندر آ کے جو ہے ووٹ ڈالا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی انتخابات کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ ان کو ووٹ دیا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کے بیانی کے ساتھ پاکستان کی عوام کھڑی, اور یہی ہم نے راجن پور میں بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ مضبوط بیانیہ رہا ہے پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے عارف چودھری صاحب, چونکہ آپ اینالسٹ بھی ہیں, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو الیکشنز میں ڈیلے ہوا ہے اور جیسے فیصل عزیز خان نے بھی کہا کہ ایک مضبوط بیانیہ ہے, آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ میں فیصل عزیز خان صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اصل بات یہ ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں کسی الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اسے کا نعرہ دلکش ہو, بات ہو ایسی جو دل کو اثر کرے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو, زیادتی ہو رہی ہو, لوگوں کو نظر آئے کہ یہ جو شخص ہے یا جو پارٹی ہے وہ اس وقت مظلوم ہے. یہ وقت تھا جب یعنی ایک وقت تھا جب عمران خان صاحب کے ہم بھی, میرے جیسے لوگ بھی جو تھے جو انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ ان کے طریقہ کار کو بہت زیادہ ناپسند کر رہے تھے. جو چیزیں ہو رہی تھی ان کے دور میں بھی, مہنگائی بھی تھی اور بہت ساری, لیکن ایک وقت آیا کہ جب چیزیں بدلی تو کچھ لوگوں کو سمجھ بھی آئی کہ چیزیں شاید اس طرح نہیں تھی جس طرح آپ یہ سمجھ رہے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پورے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. اس وقت مسئلہ جو لوگ آ کے کھڑے ہو کے ووٹ عمران خان کو دے رہے ہیں, ڈٹ کے دے رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہمیں اس سطح پہ لے جایا جا رہا ہے جو سب ہیومن لیول ہے. آپ دیکھیں, آپ کا یہ جو اس وقت آپ نے دیکھا کہ جنرل شعیب جو کو گرفتار کیا گیا, امجد شعیب کو, اس سے زیادہ زیادتی کیا ہو سکتی؟ اس سے پہلے تو ہم نے پالیٹیشنز کو دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. جنرل امجد شعیب کا تو کوئی ایسا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے, وہ تو فوج کے ریٹائرڈ جرنیل ہیں. اور ایک بات آپ کے پروگرام میں, ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ سب جگہ وہ شامل رہے, سچی بات کرتے ہیں, سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. تو جب ایسے شخص کو بھی آپ معاف نہیں کرتے تو اس وقت یہ جو ظلم اور زیادتی ہے یہ عام آدمی کو بھی متاثر کرتی ہے, اور وہ لوگ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اگر یہ حالت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کچھ اور ہے, اور اس سچائی کو دبانے کے لیے اس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے. تو دونوں حوالوں سے, بیانیے کے اعتبار سے اور پروگرام کے اعتبار سے, اور پھر لوگوں کی امنگوں کے اعتبار سے, لوگوں کی امنگوں کو اس وقت جگایا ہے عمران خان نے, اور اس نے کیپچر کیا ہے لوگوں کو کی ان خواہشات کو, ان کی آدرشوں کو, ان کے خوابوں کو. اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے, اس ایک طرف اتنی زیادہ مہنگائی, ظلم, بربریت اور پھر لا لیسنس ہے, اور دوسری طرف ان کی طرف سے دکھائے جانے والے خواب ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اس کے پیچھے ضرور جائیں گے اور جا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ دوسری طرف جو انتخابات سے ان کا فرار ہے. آپ خود محسوس کریں کہ جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو لوگ بھاگنے والوں کا ساتھ نہیں دیتے. ان لوگوں کے اندر بھی یہ بات طے شدہ ہے, انہیں بھی نظر آ رہی ہے. اور جتنی گاڑیاں مریم نواز کھڑی ہو کے وہاں عمران خان کو دیتی ہے, وہ اتنی مدد کر رہی ہیں عمران خان کی ووٹ حاصل کرنے میں کہ شاید عمران خان خود اتنا کام نہ کر سکے. جس طرح عمران خان صاحب جو تھے وہ ان پاپولر ہونے کے لیے ہر وقت کبھی مولانا فضل الرحمان کو اور کبھی کسی کو گالیاں دیتے تھے, انہوں نے بھی بڑی خدمات سر انجام دی اپنے دشمنوں کو طاقتور کرنے میں. تو اب ماشاءاللہ نواز شریف اور ان کا خاندان جو ہے اور ان کے سارے حواری وہ بھی پوری کسرت نکال رہے ہیں کہ کوئی باقی بات رہ نہ جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں بھی اور آنے جو بھی صورتحال ہوگی, چاہے وہ ضمنی الیکشن ہو چاہے وہ آپ کے جنرل انتخابات ہو, اس میں عمران خان جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہی رہے گا.
یعنی کہ اسٹرانگ بیانیہ ہی رہا ہے، آپ یہی کہتے ہیں۔ ارسلان، آپ کہیے گا، دو اینالسٹ کی رائے آپ نے جانی ہے کہ نریٹو جو تھا عمران خان کا وہ اسٹرانگ رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اب یہ جو مریم نواز کی بطور چیف آرگنائزر یہ پہلی اور بڑی شکست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ مہنگائی ہے؟ اچھا غزل، اس پہ میرے دیکھنے کا زاویہ بڑا مختلف ہے اس الیکشن کو۔ میں اس بات سے تو قطعاً اختلاف نہیں کروں گا کہ عمران خان صاحب پاپولر ہیں یا نہیں ہیں، ڈیفینیٹلی وہ پاپولر لیڈر ہیں، ان کو عوام کی ایک بڑی سپورٹ بھی حاصل ہے، لیکن اس الیکشن کو ذرا ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ میں دیکھیے۔ ایک تو سب سے پہلے یہ جو علاقہ ہے، یہ میرے خیال سے یہ سیاسی جماعتوں کا الیکشن نہیں تھا، یہ لغاری ٹرائب کا الیکشن تھا بنیادی طور پہ، اور اس میں خاص طور پر یہ سیٹ سردار جعفر خان لغاری کے انتقال کے بعد خالی ہوئی، اور جب ان کے انتقال کے بعد خالی ہوئی ہے تو جو جعفر خان لغاری صاحب ہیں وہ اتنی پاپولر پرسنالٹی ہیں اس راجن پور میں کہ نون لیگ بھی جو کیمپین کر رہی تھی وہ بھی ان کی فوٹو لگا کے کر رہی تھی وہاں پر، اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور جو وکٹری ہے یہاں پر جو محسن لغاری صاحب نے حاصل کی ہے، جو اس وقت بیوہ ہیں جعفر صاحب کی، جو کہ سابق ایم این اے ہیں ڈاکٹر مینا جعفر خان لغاری صاحبہ، انہوں نے روایتی جو پگڑی ہے اس ٹرائب کی وہ آلریڈی محسن لغاری صاحب کے سر پہ پہنا دی تھی، یعنی کہ پورا کا پورا جو لغاری ٹرائب ہے اس کی میجورٹی نے محسن لغاری صاحب کو ہی سپورٹ کرنا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا ایڈڈ فیکٹر تھا وہاں پر۔ اب اس پہ دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ حتمی طور پر تو جیت پاکستان تحریک انصاف کی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے ان کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے، لیکن اس فیکٹر کو بھی دیکھیے، اور میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو بات یہاں پر کی گئی، میں اس ایک نتیجے کو یہ جواز نہیں بناؤں گا کہ پورے پاکستان میں شاید اسی طرح کے نتائج آئیں گے، یا 9 اپریل کو اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے نتائج اسی طرح کے آئیں گے، کیونکہ یہاں پر اگین آئی سے کہ بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ اس ٹرائب کا تھا، روایتی پگڑی ان کے سر پہ ہونے کا تھا، اور پھر چونکہ وہ جانشین تھے جعفر صاحب کے، جو کہ ایک بہت اثر و رسوخ رکھنے والی جانی مانی شخصیت ہے وہاں کی، تو یہ تمام فیکٹرز ایڈ ہوئے ہیں اور پھر یہ رزلٹ آیا ہے۔ یہ صرف ایک اکیلا پی ٹی آئی فیکٹر یہاں پر نہیں تھا، تو میرے خیال سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب پاپولر نہیں ہیں یا واقعی وہ اسی طرح سویپ نہیں کریں گے، وہ لیکن ڈیسائیڈ ہوگا آن الیکشن ڈے، جب نتائج آئیں گے تب ہم حتمی طور پر ضرور کہیں گے، لیکن میں اس کو بنیاد بنا کے نہیں کہوں گا کہ خان صاحب اتنے ہی پاپولر ہیں اکراس پاکستان یا پورے پنجاب اور کے پی میں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا۔ ترین صاحب، پیپلز پارٹی کو تو تیسرے نمبر پر آئی ہے، آپ کیا کہیں گے، کیا وجہ مہنگائی ہے؟ میں آپ کو عرض کروں، اس حلقے کا جو تجزیہ کیا گیا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب اگر اتنے ہی پاپولر ہیں اور ان کا بیانی اگر اتنا ہی پاپولر ہے تو ان کا وائس چیئرمین جو ہے وہ ملتان شہر سے آ رہا ہے، ان کی بیٹی ہاری ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ کراچی میں فیصل عزیز صاحب کہتے ہیں کہ وہ سارے الیکشن جیتے ہیں، کراچی میں مند و خیل ابھی جیتے ہیں، وہاں پی ٹی آئی ہاری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہر جگہ ہی خان صاحب کا اتنا پاپولر ہے۔ یہ جو بیانیہ بنایا گیا، اس بیانیے کی ایک نشست کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے۔ لغاری خاندان اگر پیپلز پارٹی میں وہ جیتے گا، فاروق خان لغاری پیپلز پارٹی میں تھے، جیتتے رہے ہیں، لغاری خاندان نون لیگ میں ہوگا جیتیں گے، لغاری خاندان پی ٹی آئی میں آئے گا وہ جیتیں گے۔ انہوں نے وہاں کوئی دوسری کسی اور قوت کو سامنے آنے نہیں دیا۔ یہ ایک بات کہ خان صاحب کا یہ بیانیہ کا اس دن پتہ چلے گا جب خان صاحب اپنا بیانیہ لے کے میدان میں نکلیں گے، عام الیکشن کا اعلان ہوگا اور ساتھ دوسرے لوگ بھی نکلیں گے، پھر آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا شرازہ کیسے بکھرتا ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ خان صاحب کو وہ جو پچھلی دفعہ کا بیانیہ تھا اور آج کا بیانیہ وہ سہولیات اب نہیں ہیں۔ خان صاحب جب نکلیں گے بیانیہ لے کے، دوسری طرف سے بھی لوگ کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی سامنے آئیں گے، پھر پتہ چلے گا۔ اور خان صاحب بڑے بڑے جلسے ضرور کر سکتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی جب ملتان میں بھی جلسے کیے، بڑے بڑے جلسے کیے، جب شاہ محمود قریشی کی بیٹی الیکشن لڑ گئی، لیکن وہ جلسے کو جو لوگ موجود تھے ان کو وہ ووٹ میں تبدیل نہیں کر سکے۔ یہ سب سے بڑا کمال ہوتا ہے سیاستدان کا۔ تو یہ بھی کہہ دینا کہ ایک سیٹ سے خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کوئی سپر بن گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب عام الیکشن ہوں گے پھر پتہ چلے گا کہ خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کا شرازہ کیسے لیکن بکھرتا ترین ہے۔ صاحب، اگر آپ نہیں سمجھتے کہ نون لیگ اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ بیانیے کے لحاظ سے بہت پیچھے ہیں؟ جب بھی عمران خان صاحب ایک نیا بیانیہ بناتے ہیں، جب وہ کمزور ہوتا ہے تو پھر ایک نیا بیانیہ لے آتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اور پھر جو میڈیا ہے وہ اس کو اس حد تک ڈسکس کرتا ہے کہ ریاست بھی پھر اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، اور پھر آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے اسٹرانگ بیانیے ہوتے ہیں ہر دفعہ؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، پاکستان کا جو غریب آدمی ہے، پاکستان کا جو عام آدمی ہے، وہ اس کو اس کے اس بیانیے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس نے تو عام انتخابات میں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں، اس کی جو مشکلات ہیں، اس کو حل کرنے کے لیے کون بہتر ہوگا۔ پاکستان میں جو جاگیرداری نظام ہے، پاکستان میں ایک سرمایہ داری نظام ہے، یہاں الیکشن کا عمل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ جی عوام، اور پھر خان صاحب اپنا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں
تو پھر ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ کہیں جو بیانیہ ہیں کہیں اقتدار میں آنے کے لیے بہت ساری قبولیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کیا خان صاحب وہاں خان صاحب کی قبولیت ہو گئی ہے؟ جب جتنا مرضیہ بیانیہ لے کے ہیں فیصلہ الیکشن والے دن ہونا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے گا, آج آپ میری بات لکھ لیجئے گا کہ خان صاحب جو ہیں اپنے بیانیہ کے ساتھ الیکشن والی شام جو ہے وہ کس غم میں ہوں گے. یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. ترین صاحب یہ قبولیت والی بات کر کے آپ کنٹروورشل کر رہے ہیں سارے معاملے کو, قبولیت والی بات کر کے. ترین صاحب ٹھیک ہے ترین صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب بات کریں گے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے, جو کہ 23 فروری کو شروع ہوئی تھی. بدھ سے لاہور سے اس کا آغاز ہوا تھا اور 8 دن تک یہ تحریک جاری رہنی ہے. اور جیسا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا ویسے نتائج, حکومت کی جانب سے بھی تنقید کی گئی, ویسے نتائج نہیں آئے. جیسے حکومت نے انتظامات کیے تھے ویسا سب کچھ نہیں ہوا. بنیادی سوال ہمارا یہی ہے کہ کیا جو جیل بھرو تحریک ہے اس سے عمران خان کے جو مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں گے یا پھر نہیں؟ ہاں یا نہیں کے آپشنز کے ساتھ پینل ہمارے ساتھ ہمارا موجود ہے. ترین صاحب دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جیل بھرو تحریک ایک بہت بڑی مذاق ہے. یہ جیل بھرو تحریک ایسے نہیں ہوتی. جیل بھرو تحریک جب ہوتی ہے تو لیڈر آگے چلتا ہے. برِ صغیر میں دیکھ لیں, گاندھی نے جو انگریزوں کے خلاف نمک کے حوالے سے مارچ کیا وہ آگے لے کے لاٹھی چل رہا تھا. ابھی کچھ دن پہلے انڈیا میں دیکھیں آپ, راہل گاندھی نے ایک مارچ کیا ہے, کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک مارچ کیا ہے, وہ خود فرنٹ پہ ہوتا ہے. جو انسانوں کا مارچ ہوتا ہے, انسانوں کی تحریکیں ہوتی ہیں, اس میں لیڈر سامنے ہوتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اگر لوگوں نے کوڑے کھائے ہیں, پھانسیاں لگے ہیں, تو بھٹو خود جیل میں لڑ رہا تھا, لوگ باہر لڑ رہے تھے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر پیچھے ہو. یہ تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جانوروں کا ایک باڑا ہو, اس کے وہ جا رہا ہے بہت سا آگے ریوڑ جانوروں کا, پیچھے ایک آدمی جو ہے وہ لاٹھی لے کے ان کو ہانک رہا ہے. اگر آپ نے انسانوں کی تاریخ چلانی ہے تو سب سے پہلے لیڈر کو اندر جانا ہوتا ہے. لیڈر جاتا ہے تو لوگ جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایسی مذاق جو ہے جیل بھرو تحریک کوئی نہیں دیکھی کہ لیڈر جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور باقی لوگ جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں, کہیں آ رہے ہیں, کوئی تصویریں بنا کے اتر رہے ہیں. تو یہ ایک مذاق ہے. اس سے حکومت پہ کوئی پریشر نہیں پڑے گا جو وہ ڈالنا چاہتے ہیں خان صاحب. یعنی کہ آپ کو یہ کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی؟ جی, یہ جس دن اناؤنس ہوا ہے اسی دن ہی ناکام ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ارسلان, آپ کیا کہیں گے؟ سجاد ترین نے تو اپنا موقف پیش کیا کہ ان کو جی کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. میرے خیال سے تو میں تو یہی بات کرتا آ رہا ہوں کہ خان صاحب کیوں اپنے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو کیوں مشکلات میں ڈالتے ہیں اور کیوں ایسی کال دیتے ہیں, یا ان کو کون ان کے مشیران ہیں جو ان کو اس طرح کی کال دینے کا مشورہ دیتے ہیں. انہوں نے 2014 کے دھرنے میں بھی ایک کال دے دی تھی, وہ سول نافرمانی کی کال تھی. کسی نے نہیں کی سول نافرمانی, اور کال ان کی فلاپ ہوئی تھی. اب یہ پھر اس طرح کی کال آج کل کے دور میں جیل بھرو تحریک ہے, عام آدمی کو اپنے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے. ان کا لیڈر جس طرح ترین صاحب نے کہا وہ خود زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو باقی ان کی قیادت ہے اس کو یقین ہی نہیں تھا. جو چند ایک لوگ ابھی گرفتار ہوئے ہیں 1 مہینے کے لیے, وہ بھی اب معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. ان کو یقین ہی نہیں تھا, تیاری کے ساتھ ہی نہیں آئے تھے. کچھ کو بیماری اپنی یاد آ گئی. نہیں تو جیل جب آپ بھرنے جاتے ہیں تو آپ اپنا ضروری سامان ساتھ لے کر جاتے ہیں, آپ اپنا بیگ بند کر کے لے کے جاتے ہیں. یہ آئے تھے پریزن وین میں تصویریں کھنچوانے. پھر جب اچانک کچھ گرفتاریاں ہو گئیں تو پھر ان کو مشکلات پڑ گئیں. اب ان کے لوگ ہائی کورٹ میں, لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی 1 مہینے کے لیے کیوں نظر بند کیا, ہم نے تو علامتی گرفتاریاں دی تھیں. تو اس پہ کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ یہ بری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب خان صاحب کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح سے نہیں ٹیسٹ کریں پیشنس اپنے ووٹر اور سپورٹر کا. ان کو اس طرح سے نہیں ان کو آزمائیں. بہت کم لوگوں نے یہ گرفتاریاں دی ہیں, تحریک فلاپ ہے, اور اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے, نہ اس سے کوئی نتائج وہ حاصل کر سکیں گے. اب شاید اس کے بعد کوئی اور ڈیسپریشن میں ایک اور سٹنٹ کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ بھی شاید فائدہ مند نہیں ہوگا. یعنی کہ فلاپ ہے اور اس سے کوئی نتائج حاصل نہیں ہوں گے. عارف چودھری صاحب, آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہیے گا کہ کیا جیل بھرو تحریک میں عمران خان کی شمولیت متوقع ہے اور آپ کو کیا کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ گفتگو کا, ڈیبیٹ کا یہی حسن ہوتا ہے کہ کسی کو گلاس آدھا بھرا ہوا نظر آتا ہے اور کسی کو آدھا خالی محسوس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیریمونیل حیثیت ہوتی ہے, سمبولک ہوتی ہے ان چیزوں کی حیثیت اس طرح کے, اور مہذب معاشرے میں ہوتا ہے. ایک ایسا معاشرہ جس میں ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو زیادتیاں ہی نہ سمجھے اور ظالموں کو ہم ظالم ہی نہ سمجھے, اور پھر کہیں کہ جناب قدرت یہ دیکھیں جناب جو اوپر ہے ان کو منظور ہوگا. میرے نزدیک تو منظور وہ ہوگا
جو پاکستان کے عوام کو ہوگا اور جو خدا کو منظور ہوگا. جہاں تک عمران خان کا آپ کا ذاتی تعلق ہے کہ میں ان کی پولیٹیکل پارٹی میں یا کسی پارٹی پہ نہیں ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے طور پر کوئی نہ کوئی احتجاج کا راستہ نکالتے رہتے ہیں. اور جہاں تک ان کی اپنی ذات کا معاملہ ہے, کوئی تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ایک شخص جو قاتلانہ حملے سے بال بال بچا ہے, ہم اسے کیا سزا دینا چاہتے ہیں کہ ابھی اس کی اس طرح کی اسے کہے کہ جناب آپ جا کے جیل میں بیٹھ جائیں. ان کی پارٹی کی ساری قیادت جو ہے شاہ محمود قریشی سے لے کر باقی تک گرفتار ہوئے ہیں, گرفتار ہو رہے ہیں. اور اس کا امپیکٹ جو ہے کہ اگر تو آپ دیکھیں کہ جس کے سامنے آج کے دور میں وزیر داخلہ ہو وہ کیا ثناء اللہ, اور اس وقت ان کا وزیر اعلیٰ تھا کیا تھا شیخ رشید وزیر داخلہ, ایسے لوگوں کے سامنے مرد نادہ پہ کلام نرم و نازک بے اثر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ان کا تعلق وہ ہوتے تو تب بھی صورتحال ایسی تھی, اور ہم شاید اجتماعی طور پر اتنے بے حس ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی اپنے رائٹس کے چھن جانے کی کوئی حیثیت نہیں. میرے نزدیک کسی شخص کو میرے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں انہیں مجروح کرنے کا اور مجھے ڈپرائیو کرنے کا حق بالکل نہیں ہے. اور اگر عام آدمی کے طور پر ایک کانشیس شہری کے طور پر میں اکیلا بھی جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتا اور میں اپنے آپ کو پابند کر رہا ہوں احتجاج کے طور پر, آئی مسٹ اپریشیٹ کہ اس نے کم از کم شعور کو جگانے کے لیے کوئی تو قدم اٹھایا ہے, ورنہ باقی ہم تو تماشا ہی دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے فیصل صاحب, آپ کہیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی یا پھر نہیں؟ دیکھیں میرے حساب سے یہ تحریک کامیاب ہے. آپ نے سنا ہوگا علامتی بھوک ہڑتال, احتجاج کیا جاتا ہے اپنے رائٹس کے لیے. یہاں اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ میڈیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جرنلسٹوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آج جنرل امجد شویع صاحب جو اظہار خیال کرتے ہیں, درجہ دیتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. احتجاج کہاں کریں گے اپنے رائٹس کا, کس طرح کریں گے؟ یہ عمران خان اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط بنا رہے ہیں, وہ ایک ایسی تاریخ رقم کر رہے ہیں, سیریمونیل ہے نا, انہوں نے کوئی جرائم قتل تو نہیں کیے ہوئے, شاہ محمود قریشی صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, زلفی بخاری نے, ان لوگوں نے کوئی قتل ہوتا تھوڑی کیے, یہ سیریمونیل ہے. یہ اتنا بڑا امپیکٹ دنیا میں دیکھیں نا اس چیز کو کس طرح سے لکھا اور پڑھا جا رہا ہے, ہیومن رائٹس ڈیفینڈر اس چیز کو کس طرح سے لکھ رہے ہیں, اقوام متحدہ کے اندر یہ بات کس طرح سے آ رہی ہے. ہم یہ گلی محلے کی باتیں کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر, ہم انٹرنیشنلی جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے پوائنٹس ہیں اس کی نظر سے دیکھیں نا, عمران خان نے کتنا بڑا اسکوپ مار رہا ہے. ان کے 2 لوگ جائیں, ان کے 10 لوگ جائیں, ان کے 20,000 لوگ جائیں, پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر آ کر دنیا کو میسج دیا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی سرگرمیوں کے اوپر پابندی ہے, سیاسی کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے, سینیٹرز کو اٹھا کے مارا پیٹا جا رہا ہے, میڈیا کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. وہ ایک سابق پرائم منسٹر, اس کو گولیاں ماری گئی ہیں, وہ FIR اپنی نہیں کٹوا پایا ہے, اس نے 2 اسمبلیاں احتجاجاً استعفے دے دیے, ختم کر دیے, والے نہیں ہو رہا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے اور اس پر احتجاج کیا ہونا چاہیے. بھوک ہڑتالی کیمپ, گرفتاری, یہی ہو سکتا ہے. اور کیا کریں گے؟ عمران خان کے چوک کے اوپر آ کر اپنے آپ کو پھانسی دے دے اس پاکستان میں رائٹس کے لیے. اور یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم سوچتے تھے کہ شاید جو الیکشن کے اندر جو ہے نا وہ امیدواران کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, یہاں تو بہت سارے تجزیہ کاروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی جو اس طرح کے رائٹس کے خلاف بات کرتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اس طرح کا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, جو معاشرے میں جمہوری اقدار کے لیے, ہیومن رائٹس کے لیے اور صحافت کے لیے بہت ضروری بنیادی چیز ہے. یہ سیریمونیل ایکٹیویٹی ہے اور عمران خان کامیاب ہوئے ہیں, اب اپنی سیاسی جماعت کو بھی مضبوط کر رہے ہیں. اس حوالے سے ٹکٹ کے حوالے سے بھی جانے میرا خیال ہے. فیصل صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ عمران خان کی تحریک کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے, تو کیا عمران خان اپنی گرفتاری دیں گے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اس تحریک کا مقصد کیا تھا, انتخابات کی ڈیٹ لینا. اس کا کیا اعلان کیا تھا انہوں نے؟ سپریم کورٹ کل یا پرسوں اعلان کر دے گا انتخابات کی ڈیٹ کا. عمران خان کے لیے جو جیت ہے وہ سپریم کورٹ اسٹیمپ لگا رہا ہے, تو عمران خان تو جیت گئے نا انتخابات پنجاب میں اور KP میں. عمران خان نے جو جس لیے کیمپین چلائی, ان کا مقصد ڈے 1 سے کیا ہے,
इंतखाबात कराएं, इंतखाबात जो कराएं, कैंपेन इंतखाबात थी, कराएं। कैंपेन उन्होंने का पंजाब मतलब और ठीक है, वक्त की कमी है मेरे पास क्योंकि, और इमरान खान का जो मकसद था वो इलेक्शंस ही थे। नाजरीन, आज हमने जो 3 टॉपिक्स अपने पैनलिस्ट के सामने रखे थे वो ये थे कि क्या सदर मुमलिकत के हुक्म के मुताबिक 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। हमारे पास जो अवामी राय आई है, जब हमने सर्वे किया तो 31% की राय आई है कि हाँ में, और नहीं में 52% आई है। इसके साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक था NA 193 में PDM को शिकस्त की वजह, महंगाई या फिर इमरान खान का बयानिया। महंगाई के हवाले से 19% अवामी राय हमारे पास आई है और 79.5% इमरान खान का बयानिया सामने आया है। इस तरह जेल भरो तहरीक क्या कामयाब तहरीक रहे या फिर नहीं, हाँ में हमारे पास 61% और नहीं में 23% आई है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद था, सबका बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे नई टॉप स्टोरीज के साथ। अल्लाह हाफिज़।